बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पाकिस्तान की सियासत बहुत से स्कैंडल्स में फंसी हुई है और इन स्कैंडल्स की तहकीकात के अमल को साफ़ और शफाफ बनाने के लिए कुछ ऐसे मुतालबात किए जा रहे हैं जिन मुतालबात की जो कानूनी हैसियत है उस पर बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं। जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह मुतालबा कर दिया है कि जो पनामा केस है इसकी तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन में जो JIT बनाई गई है इसकी जो तहकीकात हैं और इसके जो इजलास हैं वो मीडिया के सामने करवाए जाएं और इस पे एक डिबेट शुरू हो गई है। और PTI ये भी कह रही है कि अगर ये मीडिया के सामने नहीं होंगे तो हम इस JIT की जो तहकीकात हैं उसको नहीं मानेंगे। इसी तरह जो डॉन लीक्स का मामला है वो भी अभी तक अपने अंजाम को नहीं पहुंचा। ये भी सुनने में आ रहा है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक और दरख्वास्त दायर की जा रही है और उस दरख्वास्त में ये इल्ज़ाम लगाया जाएगा कि मुबैना तौर पे उनके उसामा बिन लादेन के साथ ताल्लुकात थे और उन्होंने उनसे पैसे भी लिए थे। तो अगर ये दरख्वास्त अगर आप दायर करेंगे तो जो इसका जो रिज़ल्ट है वो पाकिस्तान के अंदर तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन पाकिस्तान के बाहर इसका क्या असर होगा। तो और भी कुछ मामलात हैं जिस पे हम बात करेंगे। और मुराद अली शाह साहब वज़ीर आला सिंध वो आजकल इस्लामाबाद आए हुए हैं और इस्लामाबाद में आज उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब के साथ तो मुलाकात की, लेकिन वज़ीर पेट्रोलियम और कुदरती वसाइल शाहिद खान अब्बासी साहब के साथ अभी तक उन्होंने मुलाकात नहीं की। और शाहिद खान अब्बासी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सेनेटर फ़रहतुल्लाह बाबर साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रुकन कौमी असम्बली हमारे साथ कराची में मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं ये जो JIT वाला मामला है इस पे आऊँ, शाहिद खान अब्बासी साहब, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि डॉन लीक्स का जो मामला है इस पे हुकूमत का एक बाकायदा नोटिफिकेशन आए और मामला ख़त्म हो। नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा? देखिए, नोटिफिकेशन तो आ चुका है। वो तो एक एग्जेक्टिव ऑर्डर था। नहीं, अगर आप उसको पूरा पढ़ें उसमें पूरी बात लिखी हुई है कि जो भी उस रिपोर्ट का ऑपरेटिव पार्ट है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, ये बात है सारी। तो वो अभी तक तो मैं हैरान हूँ कि इसको शायद लोगों ने समझा नहीं या पढ़ा नहीं, तो उस पर एक पूरा डिबेट शुरू हो गई है। वज़ीर दाखिला साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था ना कि नोटिफिकेशन तो मैंने करना है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस भी कर सकता है, ठीक है, और अगर आप उसको पढ़ें, जो मैंने कम से कम पढ़ा है, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो भी ऑपरेटिव पार्ट है, जो रिकमेंडेशंस हैं उस कमीशन की, उनको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। जी फ़रहतुल्लाह बाबर साहब, बात तो बड़ी सादा सी बताई है शाहिद खान अब्बासी साहब ने। मीर साहब, मैं समझता हूँ कि ये डॉन लीक का जो पूरा मामला है ये बहुत ही मिस हैंडल किया है गवर्नमेंट ने। एक ख़बर छप गई डॉन में, हुकूमत ने कहा कि ये ख़बर गलत है, थी नहीं, और फिर आपने ख़ुद एक कमेटी बनाई और कहा कि कौमी सलामती ख़तरे में डाली गई है। तो एक तरफ आप कहते हैं कि जी ये तो गलत है, थी नहीं, अगर ख़बर थी नहीं तो कमेटी बनाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। आपने अगर कमेटी बना ली तो फिर आप देखें आपने इब्तिदा ही गलत की है। गलत इस तरह से की है कि क्या ये वाकई नेशनल सिक्योरिटी का इशू था? एक ख़बर थी, अगर दुरुस्त भी थी कि अंदर से लीक हो गई है, तो क्या इससे कौमी सलामती ख़तरे में पड़ गई है? मैं नहीं समझता। ये डेफिनीशन आप कैसे कर रहे हैं कि कौमी सलामती ख़तरे में पड़ गई? और जब आपने कहा कि कौमी सलामती ख़तरे में पड़ गई तो कोई पैरामीटर्स होने चाहिए। आपने जो कमेटी बनाई इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसको आपने कहा कि जी कौमी सलामती को ख़तरा हुआ, आपने पहले से डिटरमिन कर लिया। मैं समझता हूँ कि कौमी सलामती को इससे कोई ख़तरा नहीं था। बात यह है कि ये जो बात काबीना के अंदर हुई थी कि सिविल और मिलिट्री के आपस में ताल्लुकात ऐसे हैं कि एक ख़ास इशू पर वो आपस में इत्तेफाक नहीं करते थे, ये तो मीर साहब आपके प्रोग्राम में, टेलीविज़न प्रोग्रामों में, पार्लिमान में, अखबारों के इदारियों में, मज़ामीन में रोज़ छपती हैं। ऐसी क्या बात थी? तो ये आपने इब्तिदा ही गलत से की, सिक्योरिटी का मामला नहीं था। फिर जब आपने कमेटी बन गई, उसने सिफारिशात कर दी, प्राइम मिनिस्टर ने 3 ट्रस्टेड लोगों को सैक कर दिया, मामला ख़त्म हो जाना चाहिए था। उसके बाद जब ये ट्वीट आ गया, मैं समझता हूँ कि ये एक ख़तरनाक रुझान है। प्राइम मिनिस्टर जो भी है, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, लीडर ऑफ़ द हाउस है, उनके दफ्तर से एक आर्डर जारी हो गया। इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये मुनासिब नहीं है कि एक इदारे का पब्लिक रिलेशंस का सरबराह ट्वीट करके ये कहे कि मैं रिजेक्ट करता हूँ। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ मीर साहब, कल को खुर्शीद शाह प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, कल को आसिफ अली जरदारी साहब प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, आसिफ जरदारी साहब प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं इंतखाबात लड़ूंगा। नारे तो बिलावल के लगाते हैं कमर ज़मान कायरा साहब। बिलावल साहब ही प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है।
میں ہرگز یہ نہیں چاہوں گا کہ ہماری پارٹی کے پرائم منسٹر کوئی ایک آرڈر جاری کرے اور کسی محکمے کا پی آر کا سربراہ کہے کہ دس از ریجیکٹڈ، دس از انکمپلیٹ. تو میں سمجھ اس میں قصور کس کا ہے؟ قصور گورنمنٹ ہی کا ہے کہ آپ نے غلط تعین کیا کہ یہ سیکیورٹی کا ایشو ہے، آپ نے غلط فیصلہ کیا. اور اگر میر صاحب یہ بھی ذرا سن لیں، اگر فرض کیا یہ سیکیورٹی کا ایشو تھا تو پھر وٹ از ساس فار دا گوز از ساس فار دا جینڈر. پھر آپ یہ دیکھیں میر صاحب، 17 جنوری کو ٹائمز آف لنڈن میں بھی ایک رپورٹ چھپی. 17 جنوری کو ٹائمز آف لنڈن میں بھی رپورٹ چھپی، اور وہ رپورٹ ایک فوجی دربار میں جو ملاقات تھی، میٹنگ تھی، اس کے بارے میں تھی. اور اس میں بھی ایسی باتیں کی گئی ہیں جو میرے نزدیک کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کی میٹنگ میں بڑی کینڈیڈ باتیں ہو جاتی ہیں. لیکن اگر آپ اس ٹائمز آف لنڈن کی رپورٹ کو دیکھیں کہ جس میں آفیسرز کیا کہہ رہے ہیں، کس طرح کے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، اور پھر دونوں کا آپ موازنہ کریں، تو پھر تو وہ بھی نیشنل سیکیورٹی. آپ کے خیال میں وہ بھی ایک لیک تھی؟ اب میں نہیں کہہ سکتا. اگر یہ لیک تھی تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی لیک تھی. اگر یہ لیک نہیں تھی، غلط تھی، وہ بھی ہو سکتا ہے غلط ہے. تو یہ نہیں کریں، یہ نہ کریں. پھر اگر آپ نے کرنا ہے تو اکراس دا بورڈ کریں. یہ نہیں ہے کہ یہاں آپ نے کہا کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا خطرہ ہے، وہاں آپ نے کہا کہ کوئی پتہ ہی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ از ریسپانسیبل. نواز شریف صاحب کو، حکومت کو اس کو بڑا کیئرفلی پلے کرنا چاہیے تھا. اور یہ بھی آپ دیکھ لیں، جب آپ نے 3 لوگوں کو نکالا، رائٹ اور رانگ، تو اس کے بعد مجھے اب سمجھ نہیں آتی کہ اور نوٹیفیکیشن میں کیا نوٹیفیکیشن میں یہ بھی اب آئے گا کہ انہوں نے یہ کیا وہ کیا. پبلک ہیوملیشن مقصود ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا ہوگا تو یہ غلط ہوگا. پبلک ہیوملیشن پبلک فنکشنریز کی نہیں ہونی چاہیے. بات دور تک چلی جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں جی کہ گورنمنٹ نے معذرت کے ساتھ شاہد خاقان عباسی صاحب سے کہ انہوں نے اس کو مس ہینڈل کیا، اس کو ان کو ریوزٹ کرنا چاہیے تھا، ان کو اپنا درست رکھنا چاہیے تھا. عارف علوی صاحب، آپ نے شاہد خاقان عباسی صاحب کی بھی بات سنی اور فرود اللہ بابر صاحب کی بھی بات سنی. شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو نوٹیفیکیشن یا ایگزیکٹو آرڈر آنا تھا وہ پرائم منسٹر آفس سے آ چکا ہے. اب آپ کو جس نوٹیفیکیشن کا انتظار ہے وہ اتنا ضروری نہیں ہے. تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ کو بھی اس پہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، پریشانی تو کسی کو بھی نہیں ہے، کیونکہ جو حرکتیں مسلسل چل رہی ہیں، یہ بڑا افسوس ہوتا ہے مجھ کو یہ کہنے پر کہ جناب ایک معاملہ کھٹائی میں پڑا ہوا ہے، نہ اس کی تحقیقات صحیح انداز سے ہوئی. اگر ہوئی بھی تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ پیرا 18 جو ہے وہ ریلیز کر دیا جائے؟ ساری تحقیق رپورٹ ریلیز کریں. یہ کوئی ماڈل ٹاؤن والی تحقیقات یا ہر اعتبار سے یہ عوام ہے جس کو اس قابل نہیں سمجھا جاتا کہ رپورٹ ریلیز کرنے کی ضرورت ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ رپورٹ ریلیز ہونی چاہیے. جہاں تک دوسری بات ہے کہ جی نوٹیفیکیشن کا جواب آئی ایس پی آر نے کس انداز سے دیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپس میں حکومت اس طرح سے کام کر رہی ہوتی کہ ادارے کے اندر ادارے ہیں، جیسے یہ جو فوج ہے ہماری، یہ سول گورنمنٹ کے نیچے ہے، اور انڈرسٹینڈنگ ہو تو ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے تھا. مگر انڈرسٹینڈنگ اس وجہ سے پیدا نہیں ہوتی کہ اگر ڈان لیکس تھیں، صحیح تھیں یا غلط تھیں. اگر صحیح تھیں تو بڑی امبیرسمنٹ ہے، اور اگر غلط تھیں تو یہ بات اندر پرائم منسٹر آفس سے باہر کیوں گئی؟ جس کو جناب سب سے خطرناک بات یہ کہ جس کو دوسرے ہی دن انڈین گورنمنٹ نے پک کیا اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے پک کیا، جو ان کا راگ تھا پچھلے 10-15 سال سے، وہ اس خبر نے مزید اس کو مستحکم کیا. اور یہ کہ پاکستان کی ڈوئل پالیسی رہی ہے، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، وہ مزید مستحکم ہوئی بات. تو اس سے ملک کو نقصان بہت پہنچا. یہ سیکیورٹی لیک ہے یا نہیں ہے یہ تو الگ بات ہے. اگر اس انداز سے پرائم منسٹر کے آفس سے کوئی بات کا نکلنا، چاہے من گھڑت ہو چاہے حقیقت ہو، اس نے پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچایا. اچھا، اور یہ کہ چھوٹے منینز کو پکڑ کر سزا دے دی جائے، اور اصلی ہمیں ہمیشہ یہ صبح رہتا ہے کہ اصلی چھپا لیے گئے. ارے یار، اگر اصلی چھپائے جا رہے ہیں، اگر نہیں چھپائے جا رہے تو رپورٹ کو عام کر دو. رپورٹ عام ہو جائے، لوگوں کو پتا چل جائے. اچھا، ایک سوال. یہی معاملہ بڑا خطرناک چلتا رہتا ہے نا، ساری رپورٹس کو آپ دبا دیتے ہیں. چاہے اوجری ڈیزاسٹر سے لے کر چاہے ابٹاباد کمیشن ہو، کوئی بھی چیز ہو، عوام ہے جس کو پتا نہیں چلنا. حمود الرحمان کمیشن انڈیا سے ریلیز ہو کر آئی تو ہمیں پتا چل گیا، ورنہ عوام کو سب سے زیادہ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک سوال خوب سمجھا جاتا ہے کہ اس کو بتا دیا تو بڑا خطرہ ہے. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب تحریک انصاف یہ مطالبہ بھی کر رہی ہے کہ جو پاناما لیکس پہ جو سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی بنائی ہے، تو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ وہ جے آئی ٹی جو ہے اس کی تمام تحقیقات جو ہیں اور اس کے تمام اجلاس میڈیا کے سامنے ہوں. تو وہ جو میڈیا کے سامنے آپ کی تحقیقات کا مطالبہ کریں تو روزانہ لیکس ہوا کریں گی،
اس میں سے تو روزانہ لیکس ہوا کریں گی، تو کیا قانونی لحاظ سے آپ کا یہ مطالبہ جائز ہے؟ جی میں کہتا ہوں کہ ساری تحقیقات اوپن ہونی چاہیے، ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ریکویزیشن کی تھی، اور جس کو 3 مہینے بعد بلایا گیا، اور سارے اداروں نے چھپا کر یہ کہتے رہے کہ جی ہم نے خط لکھا ہے، ہم نے کچھ کیا ہے، اور 9 مہینے بعد جب سپریم کورٹ کا معاملہ شروع ہوا تو سارے اداروں نے قبول لیا کہ جی ہم نے کچھ نہیں کیا تھا۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ جے آئی ٹی کے آخر میں پتہ چلے کہ کہیں خدا نہ خواستہ کسی ادارے نے کور اپ کرنے کی کوشش کی ہے، یہ معاملہ اوپن کیوں نہیں ہو سکتا؟ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ معاملات نیشنل سیکیورٹی کے ہیں جو اوپن نہیں ہو سکتے۔ پیناما لیکس ہی تو تھیں جس سے ہمیں پتہ چلا، تو اگر جے آئی ٹی کے ساتھ لیکس ہوں گی کہ بھئی آج یہ پتہ چلا، کل یہ پتہ چلا، تو اچھا ہے، بہت سارے ویسل بلور سامنے آئیں گے، کیوں نہیں بتایا جا سکتا؟ اس میں مسئلہ کیا ہے کہ نہیں بتایا جائے، لوگوں سے چھپایا جائے؟ شاہد خاقان عبادی صاحب، یہ جو تحریک انصاف کا مطالبہ ہے کہ جو جے آئی ٹی ہے اس کی تحقیقات پوری دنیا کے سامنے ہوں، اور میٹنگ جو ہے وہ میڈیا کے سامنے لائیو نشر کی جائے، جائز ہے مطالبہ؟ یہ جے آئی ٹی ہے، کوئی سرکس نہیں ہے۔ آپ تفتیش کر رہی ہے، سوالات جو آپ کریں گے وہ ڈاکیومنٹس دیکھیں گے، وہ جائیں گے، تو دنیا میں تو ایسا آج تک کبھی نہیں ہوا کہ ایک انویسٹیگیشن جو ہے، جو 6 ممبر کمیٹی ہے، وہ 24 گھنٹے ٹی وی پر ہو، اور آپ دیکھ رہے ہوں کہ وہ کیا کاغذات دیکھ رہے ہیں، اور کیا وہ کام کر رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، کس کو ٹیلی فون کر رہے ہیں، کہاں سفر کر رہے ہیں۔ ایسا ہوتا نہیں۔ امریکن کانگریس کی بہت سی کمیٹیاں ہیں، ان میں جو ان کے سیکیورٹی آفیشلز آ کے جو بیان دیتے ہیں تو وہ لائیو نشر کیے جاتے ہیں۔ جی بالکل، یہاں بھی ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی ہوتے ہیں، وہ کمیٹیز ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ تفتیش نہیں، وہ تفتیشی ادارے، ایف بی آئی کی کوئی تفتیش پبلک میں نہیں ہوتی، سی آئی اے کی نہیں ہوتی، کسی پولیس کی نہیں ہوتی۔ یہ ایک ناجائز مطالبہ ہے، صرف چند ہیڈ لائنز حاصل کرنے کے لیے روز کیا جاتا ہے۔ ہم نے تو ویلکم کیا ہر موقع پر، پہلے دن سے کمیشن بنا لیں، پٹیشن ہوئی، اس کو ہم نے ڈیفینڈ کیا، والنٹری انفارمیشن دی۔ اب جے آئی ٹی آ چکی ہے، جے آئی ٹی اپنی تفتیش کر لے۔ جی فرد اللہ بابر صاحب، جے آئی ٹی جو ہے اس کی میٹنگ پوری دنیا کے سامنے لائیو نشر ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی، جو قانون کہتا ہے نا، پہلے تو قانون دیکھیں کہ کیا قانون کیا کہتا ہے، بالکل قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ لیکن بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ قانون سے ماورا اگر آپ نے اپنے طریقہ کار میں کوئی ترمیم کرنی، اس کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ اگر اس کو آپ اوپن کر دیں پبلک میں تو ایک فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ جو اندر 5 جے آئی ٹی کے ممبران ہیں اور اسی طرح کوئی لیک وغیرہ ہو، وہ ایک نامناسب بات ہوگی کہ کوئی خبر لیک ہوئی غلط ہے۔ تو ایک فائدہ اس کا جے آئی ٹی کا اگر اوپن پبلک میں ہو تو یہ ڈیفینیٹلی ہے کہ یہ نہیں ہوگا کہ کسی سے کوئی لیک ہو گئی ہے۔ اس کا نقصان بھی البتہ ہے، کوائٹ آبویس، جو اپنی خاقان عباسی صاحب نے کہا۔ تو پہلے تو آپ قانون دیکھیں کہ قانون کیا کہتا ہے، لیکن میر صاحب بیفور آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ اوپن ہو یا ان کیمرہ ہو، وہ تو جو قانون کہے گا، پہلے آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ کیا جے آئی ٹی واقعی ٹیک آف کر سکے گی۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایف بی آر یا ایف آئی اے جے آئی ٹی کی کارروائی کرنے سے پہلے وہ اپنے قوانین کا جائزہ لیں کہ اگر ہم نے باہر ممالک میں جانا ہو تو کیا ہمارا موجودہ قانون ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایف بی آر یہ سوچے کہ میں تو 5 سال سے پرانے کیسز کو انویسٹیگیٹ نہیں کی، کچھ عرصہ تک جو قانون میرا کہتا ہے اس سے پرانا کیس تو میں انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتا، یہ تو قانون میں ترمیم کی ضرورت پڑے گی۔ آئی ڈونٹ نو، لیکن پاسبلٹی ہے۔ تو اگر یہ ادارے آ کر کہیں کہ جناب یہ ہمارے قانون میں ترمیم کی ضرورت ہے، یہ ہمارا مسودہ قانون ہے، ہم اس کے مطابق قانون میں ترمیم چاہتے ہیں، تو پھر میر صاحب یہ سوال کہ یہ اوپن ہو، ان کیمرہ ہو، یہ بات بہت دور تک چلی جائے گی۔ اس لیے آپ کو پہلے یہ ایشو ایڈریس کر لیں، اس کے بعد یہ میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کہ اس کے انٹرسٹ میں ہوگا کہ وہ کہے کہ ہاں میں پبلک میں حاضر ہوں، دیکھ لو جو بات جو آپ نے سوال پوچھنا ہے، میں ساری چیزوں کا جواب دوں گا۔ ان کے انٹرسٹ میں یہ ہوگا کہ وہ کر لیں، لیکن میں کہتا ہوں میرا خیال یہ کہ وہ نوبت آنے سے پہلے کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے میں اتنے روڑے ہوں اور وہ قانونی روڑے ہوں کہ وہ نوبت ہی نہ آئے اور ہم یہاں بیٹھ کے آپس میں۔ تو آپ کا خیال ہے کہ جے آئی ٹی ٹیک آف ہی نہیں کر سکتی، تو پھر سپریم کورٹ کی سپرویژن کا؟ تو سپریم کورٹ نے تو کہا جے آئی ٹی کو بنا دیا، تو سپریم کورٹ یہ تو نہیں کہتی کہ جے آئی ٹی قانون کے ماورا کام کرے۔ ظاہر ہے جب وہ جے آئی ٹی بناتی ہے تو جے آئی ٹی، تو یہ فیصلہ بھی سپریم کورٹ کو نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی جو
پروسیڈنگز ہیں وہ لائیو میڈیا پہ جائیں یا نہ جائیں؟ وہ تو سپریم کورٹ تو جب یہ دیکھے گی، اگر فرض کیا اگر ان کے قوانین میں ترامیم کی ضرورت ہو تو سپریم کورٹ نیچرلی سپریم کورٹ ہر کام قاعدے قانون آئین کے مطابق کرے گی، تو وہ کہے گی کہ ہاں قانون میں ترامیم کرو. اور پھر یہ کہنا کہ یہ اوپن ہو یا نہ ہو، JIT ابھی تک کبھی اوپن نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ قوانین میں پبلک میں JIT کا ہونا نہیں ہے. تو اگر اس کو چینج کرنا ہوگا تو آپ کو پھر قانون میں ترمیم کرنی پڑے گی. دیٹ یو ہیو ٹو ڈو. جی تو ڈاکٹر عارف علوی صاحب، اس میں جو قانونی پیچیدگیاں ہیں وہ کیسے حل کی جائیں گی، اور کیا ان قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے سپریم کورٹ کو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ JIT کی پروسیڈنگز میڈیا پہ لائیو نشر کی جائیں یا نہ کی جائیں؟ دیکھیے میرا کہنا یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ اوپن ہو. لائیو میڈیا جو ہے وہ اضافی کیفیت ہے مگر اوپن ہو. پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اوپن ہونا چاہیے. نمبر 2، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی سرکس نہیں بن جاتا. جیسے اس بات کو حقارت کی نظر سے دیکھا گیا کہ سرکس ہوگا. سرکس کوئی نہیں ہوتا. جو پاناما کی پروسیڈنگ آج تک ہوئی ہیں اس میں کوئی سرکس نہیں تھا. یہ ضرور تھا کہ PMLN اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتا تھا اور PTI اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتا تھا، کیونکہ پاناما کی پروسیڈنگز کے حوالے سے ہم یہ مناسب سمجھتے تھے کہ قوم کو مسلسل اجاگر رکھنا ضروری ہے. دوسری بات یہ کہی گئی کہ نہیں جی انویسٹیگیشن پروسیڈنگ دنیا میں نہیں ہوتی اس طرح سے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نکسن صاحب کے خلاف جو پروسیڈنگز ہوئی وہ اور جو تحقیقات ہوئی، اس کو جب بھی رپورٹ رکھی گئی، جب بھی کوئی معاملہ ہوا تو اس کو معاملہ اوپن میں رکھا گیا. میڈیا واز پریزنٹ. کیوں میں میڈیا کی بات کر رہا ہوں؟ اس لیے میں میڈیا کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر بہت ساری چیزیں کہہ دی جاتی ہیں اور ہو جاتی ہیں، اور جو اصل مواد ہے وہ چھپا رہتا ہے اور بہت دنوں بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ کیوں ڈائریکشن لیا. تو اس لیے کوئی حرج نہیں ہے اس میں. جو میں نصیر اللہ بابر صاحب کی اپنا فرت اللہ بابر صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ قانونی پیچیدگیاں کو دیکھ لیا جائے، مگر کوئی سپریم کورٹ ایک آرڈر کے ذریعے یہ بات کہہ سکتی ہے کہ پروسیڈنگز اوپن ہو. لائیو میڈیا پر ہو نہ ہو یہ زیر بحث بات ہے کہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ کبھی کبھی کہ وہ پھر صرف گیلری کو پلے کیا جاتا ہے. تو لائیو میڈیا نہ بھی ہو، کم سے کم میڈیا پرسنل تو ہوں وہاں پر موجود، تاکہ معاملہ ساری بات کھلتی رہے کہ بھئی اب یہ ہوا، اب یہ پروگریس ہوئی. کیونکہ بہت سارے ویسل بلورز آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت ساری چیزوں پہ انپٹ ہو سکتا ہے. جی آپ ابھی یہ ڈان لیکس کا معاملہ جو ہے وہ نہیں ختم ہوا. ابھی پاناما لیکس کی JIT جو ہے اس نے اپنی مکمل کرنی ہے، رپورٹ مکمل کرنی ہے، تحقیقات مکمل کرنی ہے. تحریک انصاف کی طرف سے ایک اور اعلان سامنے آ گیا کہ نواز شریف اور اسامہ بن لادن کے تعلقات کے حوالے سے بھی کوئی عدالت میں کوئی درخواست دائر کی جائے گی، اور اس سلسلے میں مشاورت بھی مکمل ہو گئی ہے. تو اگر یہ بھی آپ درخواست دائر کر دیں گے تو نہ اسامہ بن لادن اس دنیا میں ہیں، اور نہ ہی وہ جو ایک پاکستانی ایک سابق انٹیلیجنس اہلکار اس دنیا میں زندہ ہیں جن کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ نواز شریف کو ان کے پاس لے کے گئے تھے. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اس طرح کے جو آپ اعلانات کر رہے ہیں تو آپ کو شاید لگتا یہ ہے کہ پاناما لیکس کا اور ڈان لیکس کا کوئی جو رزلٹ ہے وہ آپ کے فائدے میں نہیں آئے گا؟ بھائی صاحب پچھلے 4 مہینے سے سب یہ تجزیہ کر رہے تھے کہ جی پاناما لیکس کا یہ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی انگلی رکھی نہیں جا سکتی. سب ہو گیا. آپ نے خود تماشا دیکھ لیا. 4 مہینے PML نون کے لوگ بیٹھ کر میرے ساتھ آپ کے پروگرام کے اندر اور مختلف پروگراموں میں کہتے رہے کہ بھئی PTI نے پروف کرنا ہے. PTI نے کچھ نہیں پروف کرنا تھا. PTI نے ایک چیز ثابت کر دی تھی اور رکھ دی تھی کہ یہ اپارٹمنٹس ان کے ہیں، اس کے بعد ان کو پروف کرنا تھا. اسی طرح سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارا اظہر خان کیس کے متعلق سپریم کورٹ جب بھی ذکر آیا انہوں نے کہا کہ جی یہ معاملہ ابھی تک رکا ہوا ہے، اس پر تحقیقات نہیں ہوئی. ہمارے ہاں حدیبیہ کو جس طرح سے بری کیا گیا یہ سپریم کورٹ کے سامنے ہے. اسامہ بن لادن کے اعتبار سے بے نظیر صاحبہ نے سب سے پہلے یہ ایلیگیشن لگائی تھی اپریل 30 1999 میں. بے نظیر صاحبہ نے کہا کہ جی اسامہ بن لادن نے ایک اہلکار فوجی اہلکار کے ساتھ مل کر میری 90s کی حکومت کو گرایا. اس کے بعد صرف یہی نہیں، بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے ہیرلڈ کو انٹرویو دیا، اور ہیرلڈ کو انٹرویو دیا 2001 کے اندر. اس کے اندر بھی بڑی تفصیل سے انہوں نے کہا کہ $10 ملین دیے گئے تھے، اور $10 ملین ہی میرے ایک PPP کے منسٹر کو دیے گئے تھے مجھے گرانے کے لیے. اس کے بعد قاضی حسین احمد صاحب نے
جن کے متعلق میرے خیال سے سب اتفاق کریں گے, وہ جھوٹ نہیں بولیں گے. قاضی حسین احمد صاحب نے یہ کہا کہ جی اسامہ بن لادن میرے پاس منصورہ آئے تھے, اور منصورہ آ کر انہوں نے کہا تھا کہ جی میں پیپلز پارٹی کے ووٹوں کو خریدنا چاہتا ہوں تاکہ اس حکومت کو گرایا جائے, اور نواز شریف صاحب کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ میٹنگز بھی ہوتی رہی ہیں اور یہ معاملہ طے پایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے متعلق اتنے شواہد موجود ہیں کہ اس پہ آگے بڑھنا چاہیے. پاکستان کے اندر جب ہم کہتے ہیں کہ جی لوگوں کی تحقیقات کی جائے تو آپ کہتے ہیں 1947 سے شروع کرو. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کرنٹ پلیئرز ہیں, نواز شریف صاحب کرنٹ پلیئر ہیں جو اس پہ اندر انوالوڈ رہے ہیں, اور اس کے متعلق تحقیقات ہونی چاہیے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں نکال کر لاتے رہیں تاکہ قوم کو پتہ چلے کتنی چیزوں کو دفن کر دیا جاتا ہے. اچھا, آپ کو پیناما لیکس کے اعتبار سے ایک معاملہ شروع ہوا, ڈان لیکس نے اس کو مزید بتایا. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی چیز اب پاکستان میں دفن ہو. اچھا, آپ کا مطالبہ جو ہے وہ آپ کو مطالبہ کرنے کا حق حاصل ہے. یقیناً محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی یہ الزام لگایا تھا, اور فرت اللہ بابر صاحب جو ہے اس پہ زیادہ روشنی ڈال سکتے ہیں, لیکن ہمارا تو ایک قانونی سوال ہے کہ اسامہ بن لادن اس دنیا میں نہیں ہیں, اور خالد خواجہ صاحب جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ گئے تھے اسامہ بن لادن کے پاس, وہ بھی اس دنیا میں موجود نہیں ہیں. آپ نے قاضی حسین احمد صاحب کا نام لیا, وہ بھی اس دنیا میں موجود نہیں ہے. تو پھر یہ معاملہ آگے کیسے بڑھے گا, اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. شاہد خاقان عباسی صاحب, وقفے سے پہلے ہم عارف الوی صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کورٹ میں کس طرح ثابت کریں گے کہ نواز شریف صاحب نے مبینہ طور پہ اسامہ بن لادن سے کچھ پیسے لیے تھے, کیونکہ اسامہ بن لادن تو اب دنیا میں نہیں ہیں, اور خالد خواجہ صاحب جو ہیں جو کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ وہ بھی اس دنیا میں نہیں ہیں. انفارچونیٹلی ان کو شمالی وزیرستان میں شہید کر دیا گیا. لیکن سوشل میڈیا پر فرنٹیئر پوسٹ کے اونر رحمت شاہ افریدی صاحب کا ایک کلپ چل رہا ہے, اور رحمت شاہ افریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بات مجھے خود اسامہ بن لادن نے خود مجھے سنائی. ذرا آپ رحمت شاہ افریدی صاحب کا کلپ سنیں. اسامہ بن لادن سے میری دوستی جو تھی اس سے پہلے سے تھی, افغان وار کی وجہ سے میری ملاقات بھی ہوتی تھی. جب بھی میں جاتا تھا عمرہ کرنے تو ملاقات ہوتی تھی. خیر رات کو ہماری ملاقات ہوئی اسامہ کے ساتھ. اسامہ نے بتایا کہ وہ کشمیر اور افغان جہاد کے لیے ان کے بہت بڑے عزائم ہیں اور اپنا بھی بہت کچھ خرچ کرنے کے لیے تیار ہے. تو میں نے ان کو ہاں کر دیا ہے 150 ارب روپے کا. 1989 کی بات ہے. جی ہاں, تو 1.5 ارب روپیہ میاں نواز شریف صاحب نے اسامہ بن لادن سے لیے تھے. تو یہ سٹار ٹی وی کو انٹرویو دیا تھا رحمت شاہ افریدی صاحب نے, کافی پرانا انٹرویو ہے, اور اس کے علاوہ اور بھی عارف الوی صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس اور بھی اس قسم کی ڈاکومنٹس ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب, رحمت شاہ افریدی صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے تو ان پر مقدمہ دائر ہوا تھا اور پھر یہ جیل بھی چلے گئے تھے, تو ان کے بیان کی کیا اہمیت ہے, اور آپ اس کو کس طرح ڈیفینڈ کریں گے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسامہ بن لادن نے ان کو بتایا کہ اسامہ بن لادن نے نواز شریف صاحب کو 1.5 ارب روپیہ دیا. دیکھیں میں گزارش یہ کر دوں, الوی صاحب ڈینٹسٹ ہیں, میں انجینئر ہوں. جہاں تک قانون مجھے سمجھ آتا ہے تو آپ الزام ضرور لگا سکتے ہیں لیکن کچھ ثبوت بھی دینا ہوتا ہے, پھر جا کے کوئی بات بنتی ہے. صرف الزام لگانا کافی نہیں ہے, آپ ہر طرح کے الزام لگا سکتے ہیں, اور یہ الزام اس سے پہلے بھی لگا ہے. تو اس کا جواب پرائم منسٹر صاحب نے پہلے بھی دے دیا تھا, اور بنیادی بات یہ ہے کہ اسامہ بن لادن کا دفتر ہوتا تھا پشاور میں, سینکڑوں لوگ ان سے ملے ہیں, بلکہ مجھے تو لوگوں نے سطح بتایا کہ ہم انہیں جو اس زمانے میں امریکن کاؤنسل جنرل تھے پشاور میں ان کے ساتھ بھی ملے یا ان کی دعوت میں ملے, کوئی ایسی باتیں بھی میں نے سنی ہے. تو آپ الزام کیا لگانا چاہتے ہیں کہ اسامہ بن لادن کو اگر ملے جس کی انہوں نے نفی کر دی ہے, تو یہ فضول باتیں ہیں. بات صرف اتنی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی پارٹی کو تھوڑی جلدی ہے. ہماری گزارش صرف یہ ہے, اور جب الیکشن قریب آتا ہے اس قسم کے الزام لگنے شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ اب ایک بات واضح ہے کہ اس حکومت نے ڈیلیور کیا ہے اور ڈیلیور کر رہی ہے. پاکستان کے حالات کو الحمدللہ بہتر کیا ہے اور انشاءاللہ مزید بہتر کرے گی, اور مستقبل کے لیے راستے پر ڈال دی ہے. اب یہ سب خائف ہیں کہ الیکشن سال کے بعد ہے, اور الیکشن کا رزلٹ آج سب پر بڑا obvious ہے کہ الیکشن کا رزلٹ کیا ہوگا. یہ
ہر بندے پر عیاں ہے. تو اب کوشش کی جا رہی ہے کہ حکومت کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے, طرح طرح کے الزامات لگائے جائیں. میری ان صاحبان سے گزارش ہے کہ الیکشن کا انتظار کر لیں, عوام کو فیصلہ کرنے دیں. یہ سب باتیں ڈان لیکس ہو, پناما ہو, یہ جی آئی ٹیز بنی ہوئی ہیں, یہ جو آج نئے بات سنی ہے ڈاکٹر صاحب کی زبانی, ان سب کا حل ایک ہے, فیصلہ عوام کے پاس ہوتا ہے. سیاست عدالتوں میں نہیں ہوتی, سیاست پولنگ سٹیشن پر ہوتی ہے. اچھا فرید اللہ بابر صاحب, اس میں خالد خواجہ صاحب جو ہیں جن کا بار بار اس میں نام آتا ہے, اور رحمت شاہ افریدی صاحب نے بھی یہ بھی کہا کہ وہ جو سعودی عرب میں ملاقات ہوئی مبینہ طور پہ نواز شریف صاحب کی, اس میں خالد خواجہ صاحب موجود تھے اور وہ خود بھی یہ کہا کرتے تھے اپنی زندگی میں. اور خالد خواجہ صاحب کا آپ سے بھی رابطہ رہتا تھا, اور انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ بھی ملاقات کرنے کی کوشش کی, انہوں نے آصف زرداری صاحب سے بھی ملاقات کی کوشش کی, لیکن بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کبھی ان کی اس دعوے میں انٹرسٹ نہیں لیا, حالانکہ وہ ان کو خالد خواجہ صاحب کو استعمال کر سکتی تھی. اب یہ جو تحریک انصاف نے ایک اعلان کیا ہے کہ وہ کورٹ میں جائیں گے اس معاملے پہ, تو یہ تو ایکچولی پیپلز پارٹی کو انڈورس کر رہے ہیں, وہ آپ کیا کہیں گے؟ میر صاحب, جہاں تک اسامہ بن لادن کا تعلق ہے تو شہید بی بی ایک بار نہیں کئی بار کہہ چکی ہے انٹرویوز میں بھی, اور ہم سے زبانی بات کرتی بھی کہہ چکی ہے, اخباری مضمون ہیرلڈ میں بھی لکھا ہے. اس کی یہ شہادت معتبر قاضی حسین احمد صاحب نے بھی دی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے اس کا بھی دکھا دیا رحمت شاہ صاحب کا. ثبوت تو ظاہر ہے بڑا مشکل ہوگا ان چیزوں کا ثبوت مہیا کرنا, لیکن مجھے اتنا ڈیفینیٹلی یاد ہے کہ جب یہ نو کانفیڈنس کا تھا تو شہید بی بی نے اس وقت امریکہ کے صدر بش کو فون کر کے, اور یہ وہ اعتراف کر چکی ہے کہ میں نے ان کو فون کیا کہ تم میری حکومت کو کیوں ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہو, تو اس نے کہا کہ میں کیسے کر رہا ہوں. تو بی بی نے کہا کہ اسامہ بن لادن جو ہے وہ یہاں نو کانفیڈنس موشن کر رہا ہے, تو بش نے کہا کہ ہو از اسامہ بن لادن. تو ہم تو اس بات کے گواہ ہیں, ثبوت نہیں ہوگا اس کو کیسے آگے بڑھایا جائے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں خالد خواجہ کی جو آپ نے بات کی وہ اس وقت مرحوم ہے اور ہی از ناٹ ان دس ورلڈ. خالد خواجہ کے ساتھ میرا رابطہ اس حد تک تو ضرور تھا کہ جو ڈیفنس آف پاکستان کونسل جو مسنگ پرسنز کا, میں بھی مسنگ پرسنز کے لیے آواز اٹھاتا تھا, وہ بھی آواز اٹھاتا تھا, اور ہم نے 3 اور 4 پبلک پلیٹ فارمز پر اکٹھے مسنگ پرسنز کے لیے کام کیا. بی بی واپس آئی دبئی سے ایگزائل ختم کرنے کے بعد, تو ہم زرداری ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے, 1-on-1 میٹنگ تھی, تو کسی اور موضوع پر بات ہو رہی تھی, اور بی بی بار بار کہہ رہی تھی کہ خالد خواجہ نے یہ کیا وہ کیا, اور وہ کانٹیکسٹ نہیں تھا. تو مجھے ریئلی تھوڑی سی تشویش ہوئی کہ یار ہم بات تو کسی اور موضوع کی ہے اور بی بی بار بار خالد خواجہ کا ذکر کر رہی ہے, تو کہیں وہ مجھے یہ انڈیکیٹ تو نہیں کر رہی کہ میں چونکہ خالد خواجہ کے ساتھ مسنگ پرسنز پر کام کر رہا ہوں تو وہ مجھے ریمائنڈ کر رہی ہے. تو میں نے بی بی سے کہا کہ جی بی بی آپ نے بار بار خالد خواجہ کا نام لیا ہے, تو میں ذرا آپ کو وضاحت کر دوں کہ آئی ہیو بین میٹنگ خالد خواجہ. شی سیڈ ہاؤ, وہ کیسے؟ میں نے کہا جی وہ مسنگ پرسنز کے پلیٹ فارم پہ, بٹ لیکن ابھی جو آپ نے باتیں بتائی ہیں تو یہ تو اس کا مطلب کہ آئی شوڈ ناٹ میٹ ہم. تو بی بی نے کہا کہ ٹرائی ٹو ایوائڈ, کوشش کرو کہ اس کو ایوائڈ کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے. واپس آیا گھر تو میں نے پہلا کام یہ کیا کہ خالد خواجہ مرحوم کو میں نے فون کیا, میں نے کہا خواجہ صاحب پرسوں جو ہماری میٹنگ ہوگی تو نہیں کروں گا. اس نے کہا اچھا میں سمجھ گیا, لیکن سلام علیکم تو رہے گی. میں نے کہا بالکل رہے گی. تو میں اس حد تک تو جانتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ بی بی انٹرسٹڈ نہیں تھی ان کو استعمال کرنا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل اس میں. اچھا عارف الوی صاحب کہ اب سوال یہ پیدا صاحب آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ہاؤ ٹو گو فارورڈ. دیکھیں پی ایم ایل این اور پی 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 دونوں ایک بات پر اتفاق کر چکے ہیں, دا چارٹر ڈیموکریسی, وہ ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن. آپ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا دو, بڑی چیزیں سامنے آ جائیں گی. جو سرخان کا کیس ہے 2012 کے اینڈ میں جس کا فیصلہ ہوا اور جس میں اب ایف آئی اے نے مزید آگے بڑھنا ہے, اگر آپ اس کو کیس کو آگے لے کے جائیں تو ہو سکتا ہے کہ راہیں اور کھل جائیں. اچھا عارف الوی صاحب, یہ تو فرید اللہ بابر صاحب نے بھی تصدیق کر دی کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی اپنی زندگی میں امریکی صدر بش کو فون کر کے کہا تھا کہ اسامہ بن لادن ان کی حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ عدالت میں کچھ قانونی شواہد کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ شواہد جو ہیں وہ کیا صرف پرانے جو لوگ اب اس دنیا میں نہیں رہے تو ان کے حوالے سے باتیں ہوگی, یا رحمت شاہ افریدی صاحب کا بیان کافی ہوگا؟ جناب علی بہت سارے شواہد میں آپ سے ذکر کرتا ہوں ابھی.
میں پہلے اس بات کو کر لوں کہ جناب شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ جی حکومت ڈیلیور کر رہی ہے. میں آپ کو ذرا سی ایک کہانی سنا دیتا ہوں. آج موڈیز کا سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ 76 بلین ڈالرز پاکستان کا قرضہ ہو چکا ہے, بیرونی قرضہ, اور وہ سگنیفیکنٹ اماؤنٹ آف جی ڈی پی ہے. دوسری بات انہوں نے کہا کہ پچھلے 2 سال میں 16 بلین ڈالرز مزید قرضہ لیا گیا. تیسری بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ لوڈ شیڈنگ 2013 کے مقابلے میں سپلائی ڈیمانڈ گیپ بڑھ گیا ہے. چوتھی بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایکسپورٹس جو ہیں وہ تقریباً 30% گر گئی ہیں. پانچویں بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ امپورٹس بہت بڑھ گئی ہیں. چھٹی بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ریمیٹنسز آف اوورسیز پاکستانیز بہت گر گئی. اور ساتویں بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس ٹائم کم ہے. میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ کہہ کر گزر جانا کہ جی ہم حکومت has delivered, it has not delivered. لوڈ شیڈنگ سے آپ کو سپلائی ڈیمانڈ گیپ کا پتہ چل جاتا ہے. دوسری بات بڑی اہم اس حوالے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رامزی یوسف کو پکڑا پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز نے, پکڑ کر ان کے پاس بہت سارا اس نے ایڈمیشن کیا اس حوالے سے کہ مجھے ذمہ داری دی گئی تھی بے نظیر کو مارنے کے لیے, اچھا شہید کرنے کے لیے. اور بے نظیر صاحبہ کا خود کہنا ہے کہ رامزی یوسف نے میرے اوپر 2 مرتبہ حملہ کیا مجھے مارنے کے لیے, اور رامزی یوسف کو پھر امریکہ بھیج دیا گیا. پاکستان نے امریکہ کے حوالے کیا, وہاں پر بھی اس نے بہت سارے بیانات دیے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ریکارڈ بھی مانگا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس میں آخری بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے, جی اس میں کیا یہ سوال نہیں اٹھایا جائے گا کہ جب خالد خواجہ صاحب اور نواز شریف نے اسامہ بن لادن سے 1989 میں ملاقات کی تو خالد خواجہ اس وقت ایک سرونگ ایئر فورس آفیسر تھے جو کہ ڈیپوٹیشن پہ ISI میں کام کر رہے تھے. جی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اٹھایا جائے گا. پھر رامزی یوسف کے ڈاکومنٹس ایڈمیشنز جو امریکہ میں ہیں اور جو ایڈمیشنز یہاں پر ہیں وہ ڈاکومنٹس بھی کھولے جا سکتے ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی فرض کرو کوئی مرڈر ہو جاتا ہے تو پوسٹ مارٹم ہوتا ہے. پوسٹ مارٹم وہ آدمی زندہ نہیں ہوتا بتانے کے قابل کہ جی مجھے کس نے مارا, مگر شواہد اکٹھا کیے جا سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے معاملات کو جس طرح سے نواز شریف صاحب نے بیرونی لنک اور اسامہ بن لادن کے لنک جس کو قاضی حسین احمد صاحب نے بھی سبسٹینشیٹ کیا, بے نظیر صاحبہ نے بھی سبسٹینشیٹ کیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے ساتھ جو کھیل چلتا رہا ہے, جس کا ڈان لیکس بھی حصہ ہے, جس کا پناما لیکس بھی حصہ ہے, تو میں اس بات کے لیے, اور جناب وہ ایئر مارشل اظہر خان کیس بھی اس کا حصہ ہے, تو اب ان ساری چیزوں پر پردہ جو ہے وہ مناسب رہے گا نہیں, اس کو ہر چیز کو کھول لینا چاہیے. رامزی یوسف نے ڈاکومنٹس منگا کر کم سے کم عوام کو تو پتا چلے کہ کیا کیا کہا. اس نے یہ کہا تھا پاکستان میں کہ جی مجھے بے نظیر کو مارنے کے لیے حکم دیا گیا, اور بے نظیر صاحبہ نے خود بھی کہا تھا, وہ تو زندہ ہے. مجھے پروڈیوسر حکم دے رہے ہیں کہ ایک بریک لینی ہے اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب نے اسمبلی میں ایک تقریر کی تھی, بہت دھواں دھار تقریر کی تھی, اور اس میں انہوں نے ایک اعلان کیا تھا. اور آج وہ اسلام آباد آئے اور آج ان سے جب ان کے پچھلے اعلان کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے اس اعلان پہ آج بھی قائم ہوں. ان کا پچھلا اعلان اور ان کا آج کا موقف ہم شاہد خاقان عباسی صاحب کو سنوانا چاہتے ہیں. ہم گیس لائنز بند کریں گے, یہ چیف منسٹر سندھ کہہ رہے ہیں, یہ پوری اسمبلی کہہ رہی ہے. میں وارن کر رہا ہوں سوئی سدرن گیس کمپنی کو, اگر انہوں نے سائن نہیں کیا, we will take their offices are situated in Karachi. We will storm their offices, we will not let them work here. And we will take over Sui Southern Gas Company and I'll do it by force. Article 158 ہے کانسٹیٹیوشن کا, جس میں لکھا ہے کہ جی جس صوبے میں گیس پیدا ہوتی ہے پہلا حق اس کا ہے. وہ حق میں آئینی حق اپنا لینے کے لیے میں نے بات کی تھی, اور میں ابھی بھی اس پہ قائم ہوں. جی شاہد خاقان عباسی صاحب, ان کے ساتھ مسئلہ کیوں نہیں حل ہو رہا؟ دیکھیں مسئلہ ہے کوئی نہیں, میرے دوست بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, میں احترام بھی کرتا ہوں, لیکن بدقسمتی سے چیف منسٹر بھی ہیں, تو سیاست بھی کرنی ہے, ایموشنل باتیں بھی کرنی ہیں, حقائق بڑے مختلف ہیں. آرٹیکل 158 آج آئین کا حصہ نہیں بنا, یہ اوریجنل آرٹیکل ہے. اور آج حالانکہ ملک میں گیس کی پروڈکشن میں کمی واقع ہوئی ہے, پنجاب کو آج 2010 کے مقابلے میں 40% گیس کم مل رہی ہے. سندھ میں گیس میں اضافہ ہوا ہے. جتنی پیپلز پارٹی کے زمانے میں سندھ کو گیس ملتی تھی اس سے آج زیادہ گیس سندھ کو مل رہی ہے, اور یہ سندھ کا حق ہے, کیونکہ جب بھی 2010 میں جب آئینی ترمیم ہو گئی
اس کے بعد جو بھی اضافی گیس سندھ میں ڈسکور ہوئی وہ سندھ کو ہی جاتی ہے، یہ بلوچستان کو، سوئی نارتھ سدن جو ہے وہ بلوچستان اور سندھ کو سرو کرتا ہے، یہ گیس وہیں رہتی، کہیں نہیں جاتی۔ یہ بارہا میٹنگز میں میں شاہ صاحب کو بڑی دلیل کے ساتھ ریکارڈ کے ساتھ ایکسپلین کر چکا ہوں، سینٹ میں کر چکا ہوں، اسمبلی میں کر چکا ہوں، ابھی سی سی آئی میں 10 دن پہلے سی سی آئی ہوئی، وہاں پر ڈیٹیل سے بتایا، ٹھیک ہے، ریکارڈ بھی مہیا کر دیا ہے۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے پچھلے بیان پہ قائم ہوں۔ اگر وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں سوئی سدن پہ تو حملے کی ضرورت نہیں ہے، میں دروازے کھول دوں گا، چائے کا بندوبست بھی کر دوں گا، تشریف لے آئیں، کوئی انہوں نے بات پوچھنی ہو وہ بھی پوچھ لیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان ایک فیڈریشن ہے اور مکمل طور پر گیس کا نظام آئین کی ہر شق کے مطابق چل رہا ہے، کوئی اس میں خلاف ورزی نہیں ہے۔ چلیں، بہت بہت شکریہ شاہد خاقان نبازی صاحب، فرحت اللہ بابر صاحب اور ڈاکٹر عارف علوی صاحب۔ اور مرکز اور صوبے میں دو مختلف پارٹیوں کی حکومت ہیں، ان کے درمیان سیاسی اختلافات موجود ہیں اور ان کو سیاسی اختلافات کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن جو آفس بیرر ہیں، خاص طور پر چیف منسٹر اور جو وفاقی حکومت کے نمائندے ہیں، ان کو ورکنگ ریلیشن شپ قائم رکھنا چاہیے تاکہ جو جمہوریت کے دشمن ہیں وہ جمہوریت کا مذاق نہ اڑائیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔